गुफ्तगू करें, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना साहब का और उनकी टीम का कि उन्होंने वक्त निकाला और कराची प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए। बातें बहुत करने की हैं, ज़ाहिर है वो मौलाना साहब से हम सुनेंगे। इस वक्त जो एक गवर्नमेंट चेंज हुई और एक जिसे कहना चाहिए कि कौमी इत्तेहाद की हुकूमत बनी है जिसमें बहुत सारी पार्टीज शामिल हैं, तो उनको जो मसाइल दरपेश हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे इलेक्शन भी होने हैं, कब होने हैं, जल्द होने हैं या थोड़ी देर बाद होने हैं, वो भी होना है। उसके बाद नई गवर्नमेंट बननी है। दावे बहुत सारे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का अपना दावा है, जरदारी साहब कहते हैं कि वो ये जितना भी डिज़ाइन किया नो कॉन्फिडेंस वो उनका था। नून लीग का अपना क्लेम है। अच्छा, मैं अपने हिसाब से अगर कहूँ तो मैं समझता हूँ कि जब मौलाना वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे धरने की शक्ल में इस्लामाबाद, और कई दिन तक धरना दिया था, और उसके बाद कुछ मुज़ाकरात हुए थे जिनकी कहानी अभी तक सामने नहीं आई, और मौलाना साहब से जब उस वक्त पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि वो एक अमानत है मेरे पास। तो मैं ये चाहूँगा कि आज उस अमानत का कुछ जिक्र भी हो जाए कि कहीं ये शुरुआत वहाँ से तो नहीं हुई थी। तो ये सारे ज़ाहिर हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मौलाना साहब आज वो तमाम जो हक़ाइक़ पसे पर्दा हैं उनसे कुछ ना कुछ पर्दा ज़रूर उठाएँ और हमें अच्छी खबरें दे के जाएँ। तो मैं आपको वेलकम करते हुए आपको खिताब की दावत देता हूँ। मौलाना साहब आप आएँ और मीडिया से गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। कराची प्रेस क्लब के सदर मोहतरम, क्लब के सेक्रेटरी जनरल, क्लब की बॉडी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और कराची प्रेस क्लब के मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए एजाज़ है कि आज मैं कराची के इस बड़े तारीख़ी प्रेस क्लब में और प्रेस क्लब के इस तारीख़ी बिल्डिंग में एक बार फिर आपसे मुखातबत का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आपकी तरफ से हमेशा मोहब्बत और एहतराम का रवैया रहा है। पिछले साल भी आपकी दावत थी, लेकिन नासाज़ी तबा की वजह से मैं उस वक्त हाज़िर न हो सका, और जितना भी फासला बढ़ा है यहाँ पर हाज़िरी देने में, उसके लिए मैं आज आपके फोरम पर आप तमाम दोस्तों से माज़रत ख़्वाह भी हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने अपने उस ताल्लुक़ का तसलसल बरकरार रखा है। आपने फिर दावत दी है, और जिस तरह आपने मुझे यहाँ वेलकम कहा है, उसमें जो खुलूस था
اس کے لیے بھی میں انتہائی ممنون ہوں. اور اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے جو اس وقت تبدیلیوں کا موضوع چھیڑا ہے، میرے خیال میں اس کا تو مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اس خوشی میں انہوں نے مجھے حلوہ کھلایا ہے. میرے محترم دوستو، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. پسماندہ ملک سے ایک ترقی پذیر ریاست کی طرف سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوا کرتا، بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے. لیکن جہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ہمیں ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے، بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ 3-4 سالوں میں ترقی معکوس کی ہے اور ہم بہت تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو سالانہ شرح و نمو کے ساتھ 6% پہ رکھا تھا تو ان 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا سالانہ شرح تخمینہ وہ 0 پر بھی چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ 2 پہلو پہ آپ کو غور کرنا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ اپنی پبلک کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بین الاقوامی برادری کو اپنے ساتھ کیسے انگیج کر سکتے ہیں. بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات، ان کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا، اس کے لیے بھی معاشی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کریں تو لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کے ساتھ معاملات کریں، آپ کے ساتھ تجارت کریں، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اور اس طرح ملک جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کے جو منافع آئیں اس سے قوم مستفید ہو، قوم آسودہ حال ہو اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہو. یہ مختصر سا فارمولہ ہے. ہم نے دونوں طرف مایوسیاں دیکھی. ایک طرف قوم کا کرب، عام آدمی کی پریشانی، بھوک، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، والدین بچوں کا تعلیم کا فیس ادا کرنے سے قاصر، بجلی گیس کا بل ادا کرنے سے قاصر، یہاں تک معاملات پہنچ گئے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے 70 سال کا جو سفر تھا اسے کس طریقے سے ان 3-3.5 سالوں میں گرا دیا اور ہم پھر ابتدائی پاکستان کے آغاز پہ جا کے کھڑے ہو گئے. سادہ سی بات ہے، اسلامی دنیا، غیر اسلامی دنیا. اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ قریب تر اگر پاکستان کے کوئی ہے تو وہ سعودی عرب ہے. وہ قریب تر دوست بھی آپ سے مایوس، آپ سے ناراض، آپ سے معاملات کرنے سے گریزاں، آپ کے ملک میں سرمایہ کاری سے، اپنے پیسے کا ضیاع اور غیر مسلم دنیا میں
اگر پاکستان کا کوئی قریب ترین دوست ہے تو وہ چائنا ہے. چائنا کی مایوسی اور ناراضگی، جو اپنی عادت کے مطابق زیادہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی ہی سرمایہ کاری سے ہاتھ اٹھا لیا اور جو منصوبے انہوں نے اپنی نگرانی میں کرنے تھے اور آغاز کر دیا تھا، 70 ارب ڈالر انویسٹ کر دیے تھے، سی پیک کا منصوبہ شروع کر دیا تھا، توانائی کے شعبے میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی اور اپنی ہی انویسٹمنٹ سے دستبردار ہو گیا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے اندر کی معاشی پالیسیوں کا ان پہ کیا اثر پڑا، کیا ریفلیکٹ ہوا اس کا. اس حوالے سے بہت سی پارٹیوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا، لیکن ہمارا نقطہ نظر بڑا واضح رہا ہے کہ ہم نے 2018 کے الیکشن ہی کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ ایک متفقہ رائے تھی جس کی بنیاد پر ہم نے تحریک کا آغاز کیا. ہم نے کچھ مشورے ابتدا میں بھی دیے کہ موقف خود نہیں لڑا کرتے. جمہوری دنیا میں ایک موقف عوام کی طاقت سے آگے بڑھتا ہے. تدبیر کی دنیا میں جب تک آپ قوم کو اپنے قریب نہیں لائیں گے، تو ہم نے کچھ مشورے بھی دیے تھے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہ بنیں، ہم حلف نہ اٹھائیں، لیکن اس وقت مجموعی رائے یہ بنی کہ نہیں، ہمیں ایوان میں جانا چاہیے. سو چلے گئے اور بعد میں اعتراف کیا گیا کہ ہاں آپ کی رائے صحیح تھی. لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا، ہر چیز کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمارے جو جعلی حکمران تھے، اگر وہ کوئی کارکردگی اپنی دکھا دیتے، اچھی کارکردگی، تو شاید وہ اس کو کور کر لیتے. ان کو لانے والے بھی ہمیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو پھر بھی کارکردگی تو اچھی ہے. سو وہ بھی نہ ہوا. تو ایک طرف جعلی، ایک طرف ناکامی، نااہلی، نالائقی، یہ سب جمع ہو گئی، اور تب جا کر ظاہر ہے کہ پھر عوام نے ساتھ دیا. لوگ سڑکوں پہ آئے اور صرف جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں 14 ملین مارچ کیے. کراچی میں ہم نے کئی ملین مارچ کیے، بہت کامیاب رہے ہیں. پھر آزادی مارچ، جو ایک تاریخی مارچ تھا، پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا، اور ایک فضا بنی اور اداروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ نظام اب چلنے والا نہیں ہے. ہمارا مطالبہ کیا تھا اداروں سے کہ آپ فریق مت بنے. آپ حکومت اور حزب اختلاف کے بیچ میں فریق بننے والا ادارہ نہیں ہے. آپ ریاست کا ادارہ ہیں. ایک حکمران بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے، اور ایک اپوزیشن بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے. میرا مخالف بھی کہتا ہے میری فوج، اور میں بھی کہتا ہوں میری فوج. اس مقام پر واپس آنا چاہیے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا، لیکن اپنی بات کرتے رہے.
اور ایک وقت آیا جب حقائق کا ادراک ہوا. آج جب وہ اپنے حقیقی مقام کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایک آئینی دائرہ کار کے اندر اپنے آئینی کردار کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو پھر جب وہ لفظ نیوٹرل استعمال کرتے ہیں تو ان کو جانور سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تقدس ہے ان کے دلوں میں ان کی. اور آج ان کو میر جعفر کے لفظ سے پکارا جاتا ہے, جو تاریخ کی دغا و بغاوت کا ایک کردار ہے. میر جعفر ایک شخص کا نام نہیں ہے. یہ ہے ان کے دلوں میں اپنے اداروں کی توقیر, کہ جب تک ان کا سہارا بنے, وہ ملک کو ڈبوئیں تب بھی سہارا بنے, وہ ملک کی کشتی کو غرق کرے تب بھی سہارا بنے, اور جب سہارا بنتے ہیں تو پھر ٹھیک, پھر ہماری شکایت بھی ناجائز. لیکن کچھ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں. کل بھی مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آزادی کی بات تو آپ کرتے تھے, آج عمران خان نئے بیانیہ کے ساتھ آزادی کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی, کہ الیکشن پچھلے لڑا تبدیلی کے نعرے سے اور نیا الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے آزادی کے نعرے سے. تو آزادی کے نعرے میں تو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے, تو پھر نقالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. نقالوں کو سمجھنا پہچاننا چاہیے. جو پاکستان کے اندر غلامی کی علامت ہے, رونا اس پہ آتا ہے کہ وہ بھی آزادی کی بات کریں. جو پاکستان کی معیشت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں, پاکستان کو تہذیبی لحاظ سے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. اب تہذیب اور مذہب انسان کے اندر سے اس کے عقیدے کو کھینچ لینا, اور تہذیب انسان کے جسم کے اوپر حیا کی چادر نوچ لینا. ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ دونوں ان کے ایجنڈے پہ شامل تھے. اور یہ نہیں کہ میں جلسے میں یہ بات کر رہا ہوں, ان کے وفود نے جو مجھے کنونس کرنے کے لیے 2013 میں میرے پاس بار بار آئے, اور جنہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اگر پاکستان میں مذہب اور مشرق کی تہذیب ہوگی تو بیرونی امداد آپ کو نہیں ملے گی, اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. جب تک ہم ان کی گائیڈ لائن نہیں اپنائیں گے, بین الاقوامی معیشت کی تجوری آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. اور آخری جملہ جو انہوں نے کہا مجھے, 2013 کی بات کر رہا ہوں, کہ مولانا پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں, اور ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب آدمی اور نہیں تھا, اور اسی لیے پشتون صوبہ ہم نے پہلے ان کے حوالے کیا ہے. اور ہم نے یہاں کے نوجوان کے فکر کو تبدیل کرنے, اپنے مذہب اور معاشرت سے اس کو باغی بنانے کے لیے 15 سال تک این جی اوز کی خدمات لی ہیں. تو مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ مولانا اب پیسہ آئے گا, بہت بڑا پیسہ آئے گا, گلی کوچے تک پہنچے گا, آپ کی مسجد تک پہنچے گا,
मौलवी और इमाम तक पहुंचेगा और तुम उस महाज पर भी तन्हा रह जाओगे। हम चाहते हैं कि आप निज़ाम के साथ साथ चलते रहें। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हमने वहां से काम शुरू किया है, हमने दुनिया को समझने की कोशिश की है। इसको भी मैं समझता हूं कि हम शायद दुनिया को समझने का हक नहीं अदा कर सके, लेकिन जब आदमी किसी मैदान में काम करता है तो कुछ हालात उस पर मुनकशिफ होते रहते हैं। आज जब एक पहली कामयाबी हमें मिली कि पार्लियामेंट के रास्ते से इस हुकूमत को गिराया गया, जमहूरी और आईनी रास्ते से, तो हमें मुल्क के अंदर एक खलबली नजर आई। खलबली आवाम में नहीं, खलबली पाकिस्तान के एलीट क्लास के अंदर, खलबली पाकिस्तान के अशराफिया के अंदर, खलबली पाकिस्तान के रिटायर्ड एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी के घरों के अंदर, जहां पर हमें मातम नजर आए। ये क्या था, ये क्यों हुआ, और उन गोशों से क्यों प्रेशर आ रहा है दिफाई क़यादत पर, सियासी क़यादत पर। और आज भी आपके बैनुल अक़वामी इदारे, चाहे FATF है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, उसके दबाव का तसलसल खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। अभी जो कामयाबियां हैं वो जुज़वी और ज़िमनी किस्म की कामयाबियां हैं, मुकम्मल कामयाबियां नहीं हैं। आपने आगे बढ़ना है। इस मुल्क के मुश्किलात की असल जड़ों तक हमने पहुंचना है, बहुत गहरी हैं। हमने इस नेटवर्क को शिकस्त देना है, नजरियाती शिकस्त देना है हमने उनको, और उसके लिए हमने असर नौ सोचना है। अभी चंद रोज पहले हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों की सरबराहान के इजलास में ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए थे। अब ब्यूरोक्रेट्स तो निज़ाम का तसलसल होते हैं। जो ब्रीफिंग दी गई, उस ब्रीफिंग में मैंने महसूस किया कि तसलसल है। जो रास्ता पिछली गवर्नमेंट को दिखाया गया, वही रास्ता हमें दिखाया गया। जो सबक उनको पढ़ाया गया, आंखें बंद करके उन्होंने उनके सबक को लिया, वही सबक हमें पढ़ाया जा रहा था। IMF की शराइत को कबूल नहीं करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे, तो जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और क्या क्या चीजें हमारे सामने लाई गई। मैं था तो तन्हा, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैंने कहा कि हम इस ब्रीफिंग को तस्लीम नहीं करते। ये कौन है वो ब्यूरोक्रेट जो हमें पुराना सबक याद दिला रहे हैं, जिस सबक के खिलाफ हमने जंग लड़ी है, जिसे हमें पाकिस्तानी सियासत के करिकुलम से निकाला है, दोबारा उसमें डालने की कोशिश की जा रही है, और हम लकीर के फकीर उसके पीछे चलते रहेंगे। हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। सलाहियत ये कि हमारे पास नया फार्मूला होना चाहिए। IMF कोई आसमान से नहीं उतरा, हम पर मुश्तमिल एक इदारा है, हम भी उसके रुकन, हमारी भी सुननी पड़ेगी उनको। हमने नए फार्मूलों की तरफ जाना होगा, हमने नए फार्मूले के साथ उनको एंगेज करना होगा, उनको हक़ाइक़ बताने होंगे। और अगर मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर बात करना चाहूँ, मेरी आप तायद करें या ना करें, लेकिन मेरी एक राय है कि जो हुकूमत हमारी नज़र में जाली है, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं,
IMF والے سن لو، ماضی میں تم نے جتنے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہیں، ہماری نظر میں وہ ریاست کے معاہدے نہیں ہیں، اور ریاست کو اس کے پابند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سرنو بات کرو، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے، ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ عام آدمی یا ہمارا مخالف 3.5 سال کے گند کو کہتے ہیں 3 دن میں کیوں نہیں اٹھایا آپ نے؟ مہنگائی آتی ہے پالیسیوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ اب جمعہ 8 دن میں تو پالیسیاں نہیں بنتی، پالیسی بھی بنتی ہے تو اس کے اثرات نہیں آتے، تو یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی۔ پہلے دن حکومت بنی اور 1 دن کے بعد آپ کا روپیہ 10 سے 11 روپے مستحکم ہوا ڈالر کے مقابلے، آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر اٹھا، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت کم کی گئی، اور آج بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر IMF کہتا ہے کہ سبسڈیز ختم کرو تو کیا ہم اس وقت سبسڈی ختم کر دیں؟ ان کے کہنے پر میری جچی تلی رائے یہ ہے کہ ہم کچھ وقت مشکل میں گزار سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے ہم حق میں نہیں ہیں، کیونکہ جمہوری حکومت عوام کی تائید سے چلتی ہے۔ آپ پبلک کو کیا تاثر دیں گے؟ تو مشاورت چل رہی ہے، ماہرین بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن ماہرین کی جو ذہنیت ہے وہ واضح ہونی چاہیے۔ اگر وہ غلامانہ ذہنیت ہے، وہ عالمی قوتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کے دباؤ کے سامنے نہیں ٹک سکتے، تو ہمیں ایسے ماہرین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان ماہرین کی ضرورت ہے جو دباؤ بھی قبول نہ کریں، ان کے سامنے ٹھہرنے کی صلاحیت بھی رکھیں اور وہ راستہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھیں۔ لہذا ہم نے پالیسیز بھی بنانی ہے۔ پالیسی 1 دن میں نہیں بنتی، ابھی تو حکومت نہیں بنی، جب تک حکومت نہیں بنی پالیسی کیسے بنے؟ تو مہینہ 2 مہینے تو حکومتیں بنانے میں، پھر یہاں تو تبدیلی ہے، اب اس تبدیلی میں بیوروکریٹس کو بھی آپ تبدیل کرنا ہوگا، وہاں بھی آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ ان کے بھی پرانے لوگ جنہوں نے یہ راستہ دکھایا تباہی کا، ان کو وہ ہمیں بھی وہی راستہ دکھائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور احتیاط کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے۔ روز روز بیانیے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج کا بیانیہ ایک جعلی خط ہے، اور جس پر پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے بھی واضح رائے دے دی ہے، اور جس پر امریکہ کے اسٹیٹ آفس نے بھی واضح رائے دی۔ جھوٹ، لغو، پروپیگنڈا، اس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو شاید عام طور پر سفارتی زبان نہیں ہوا کرتی، لیکن مجبور کر دیا لوگوں کو آپ نے کہ وہ یہاں تک آئیں۔ FATF کے دباؤ پر قانون سازی آپ نے کی، IMF کے دباؤ پر قانون سازی آپ نے کی، امریکہ اور مغرب کے شہریوں کو 15 کی تعداد تک آپ کی کابینہ میں شامل رہے۔ IMF کے نمائندے کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا صدر بنایا۔ پہلی دفعہ آپ نے اسٹیٹ پر پاکستان کو بااختیار بنانے کے نام پر اس کو IMF کے حوالے کیا کہ آج کے بعد وہ پاکستان کو جواب دہ ہی نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کو، نہ پرائم منسٹر کو، نہ کیبنٹ کو۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ سب کچھ امریکہ کے رہنمائی میں چل رہا تھا اور آپ اس پر فخر کر رہے تھے، آج امریکہ مخالف چورن بیچنے پہ آ گئے ہو۔ نظریاتی لحاظ سے ایسا کنگال آدمی کسی کو اور کو نہ کرے کہ گلی میں جہاں کوئی چیز چنتے چنتے مل جائے تو آپ اس کو اٹھائیں کہ دیکھیں میرا کمال ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں۔ جمعیت علماء اگر کوئی بات کرتی ہے
تو وہ کاس کی بنیاد پر کرتی ہے، اور تم اگر کوئی بات کرتے ہو تو کاٹ کی بنیاد پر کرتے ہو۔ تو اس لحاظ سے میں حیران اس بات پر ہوں۔ میں نے 2017 میں پشاور میں ایک تقریر کی تھی، اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ امریکہ کی ایک 9/11 کے بعد جو ایک نیا نظریہ دنیا کے سامنے آیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر، کہ 2021 کی دنیا کی جغرافیائی تقسیم یہ ہمارے مفادات کے تابع ہوگی۔ مفادات کے لیے اس کو جغرافیائی تقسیم چاہیے، لیکن انسانی حقوق کے نعرے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے۔ جہاں چاہے جس ملک میں اتر جائے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہا ہے، لیکن مفادات کے لیے دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ تو ہم نے کہا اس مقصد کے لیے نئی جغرافیائی تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلے اس سے پہلے سیاسی عدم استحکام آئے گا۔ سیاسی عدم استحکام کے لیے پاناما آ گیا، اور معاشی عدم استحکام کے لیے عمران خان آ گیا۔ اب مجھے یہ بات سمجھائی جائے کہ کہاں سے وحی آئی، کس ارسطو نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، جبکہ یہ بات پاکستان کے ریاستی موقف سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ ہم 1949 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علمبردار ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بیان دیتے ہیں کہ اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کی آگاہی کہاں سے آ گئی؟ نہ 2 حصوں میں، نہ 4 حصوں میں، 3۔ اس کا تعین کرتا ہے اسلامی تنظیم کانفرنس کو تقسیم کرنے کے لیے ملیشیا کانفرنس کی بنیاد ڈالی، اور بنیاد ڈالنے کے بعد جب دباؤ آیا تو جانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ہمت پھر یہی تھی ان کی۔ آج وہ پاکستان کے وہ ادارے جو ریاست کا تحفظ کرتے ہیں ان کو تقسیم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک لابی وہ اس وقت ان سروس قیادت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ ہم اس حد تک لالچی ہو گئے ہیں اقتدار کے کہ ہم اداروں کو آپس میں لڑائیں گے، پھر کیا بنے گا ملک؟ پھر ہمارے دفاع کا کیا بنے گا؟ اختلاف کریں گے، اختلاف ہم نے بھی کیے ہیں، برملا کیے ہیں، لیکن حدود کے اندر اندر۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ ابھی مجھے کل ایک عجیب سی بات سننے کو ملی، پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ چیزیں، کہ جی گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو ڈاکہ پڑتے وقت پھر چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اور بھائی ذرا سن لو، وہ چوکیدار حکومت کے نہیں ہیں، وہ چوکیدار ریاست کے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ آئین کا سمجھ ہے، حکومت کو ضرورت ہو تو وہ حکم دے سکتی ہے، لیکن وہ حکومت کے چوکیدار نہیں ہیں۔ حکومت کے چوکیدار عوام ہیں، حکومت کی چوکیدار اس کا سیاسی نظام ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی ڈیموکریسی ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کون اس کی حفاظت کر رہا تھا اور کس کے سہارے وہ چل رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جسے ہمیں سمجھنا بھی ہوگا، اور ان خطوط پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ پالیسیاں یقیناً بنیں گی، اتار چڑھاؤ آتا رہے گا،
آفٹر شاکس ہوتے رہیں گے. اس نظام کو جو 3.5 سال میں جو گند ڈالا گیا ہے اس کو 3 دن میں اٹھایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے. گند ڈالنے میں وقت نہیں لگتا لیکن صاف کرنے میں وقت لگتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں کئی جلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں, عام پبلک جلسوں میں, کہ چیلنج اب یہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب گیا, چیلنج یہ ہے کہ دوبارہ اٹھائیں گے کیسے. وہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی جو ہمارے ہاتھ آئی ہے اب اس کو ساحل پہ کیسے پہنچانا ہے. وہ ڈوبتا ہوا ملک معاشی لحاظ سے اس کو کیسے اٹھانا ہے, اس کے لیے پبلک کا تعاون چاہیے. یہ عوام کا مشترکہ اجتماعی مسئلہ ہے, یہ قومی مسئلہ ہے اور اسے قومی سوچ کی بنیاد پر ہمیں حل کرنا چاہیے. باقی تو ہر ایک کو حق حاصل ہے, جلسے کرتے ہیں یا جلسڑیاں کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. تو یہ چلتا رہے گا, جلسے ہوتے رہیں گے, لیکن ملک کو کس طرح آگے لے جانا ہے ہم نے اب ساری توجہ اس بات پر دے دی. اور نہ ملک کے اداروں کو تقسیم ہونے دینا ہے, نہ ملک کو تقسیم ہونے دینا ہے, نہ اسلامی امہ کو تقسیم ہونے دینا ہے, اور نہ ہی ہم نے مصنوعی نعروں کے اوپر کوئی پیروی کرنی ہے. ہم نے بھی اپنی نئی نسل کو سمجھانا ہے حقائق سے. کیا یہ دوبارہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ واپس آئیں, جب واپس آئیں گے تو 3.5 پونے 4 سالہ کارکردگی کیا ہے, یعنی جو بچ گیا ہے وہ بھی ختم کر دیں تاکہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں. تو یہ ملک کے بچے کچھ بقا کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم پوری دانشمندی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں, آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس میں سنجیدگی چاہیے. آج سعودی عرب بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, آج چائنا بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. ان کے خطوط بھی پاکستان کو موصول ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے, نئے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی طرف, حالانکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے, کوئی شرائط سامنے نہیں آئیں, کوئی MOUs ابھی تک طے نہیں ہوئی, لیکن ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر پاکستان کی طرف مثبت نظر سے دیکھے اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ دوبارہ اپنی دوستی ایک بات کرنا بھول گیا ہوں جی, وہ آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ جو مسجد نبوی میں بے حرمتی ہوئی ہے, اگر تو اس پر خاموشی بھی اختیار کر لیجیے تو قابل قبول تھی, لیکن اس کی تعمیلیں کی گئی, اس کو وجہ جواز کے لیے تلاش کیے گئے. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے نوجوان نسل میں اگر مسجد نبوی حرمت یا حرم پاک کی حرمت وہ متاثر ہوتے ہیں ہمارے ایمان اور ہمارے مسلمانی کس کام کی, تو ہم نے اس حوالے سے 19 مئی کو کراچی میں اور 21 مئی کو پشاور میں بہت بڑے جلسے رکھے ہیں اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو اس پہ شرکت کی دعوت دینا چاہتے ہیں. باری باری سوال کریں, جس کو مائک کو صرف وہ سوال کریں. شکیل صاحب, بھٹی صاحب نام لے رہے ہیں باری باری, ادھر سے سوال ہے. بھٹی صاحب بیٹھے. شکیل صاحب کہاں, شکیل صاحب اقتدار جس کے بعد مائک کو صرف وہ سوال کریں, سب کو موقع ملے گا. مولانا صاحب یہ سوال ہے, مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آئینی سوالات بیٹھ کر لے لو. ہاں بیٹھ کر لیں, بسم اللہ بسم اللہ. اچھا میرا سوال یہ ہے, اقتدار بھائی اب سوال کریں.
ماشاءاللہ سے 4.5 سال سے جو تحریک چلا رہے تھے بالآخر کامیاب ہو گئے، لیکن وہ اپنے تمام انٹرویوز میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے مجھے ہٹانے کے لیے فیض حمید کو ویسے ہٹایا، تو جبھی میں ہٹ پایا، اگر کوئی نہ ہٹتا تو میں بھی نہ ہٹتا، اس بات کی بھی حقیقت ہے۔ اس وقت مطلب ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جنرل فیض میرے پشت پہ تھا اور وہی مجھے بچا رہا تھا، تو وہ تو خود فوج کو فریق بنانے کے اعتراف کر رہا ہے۔ طلب جان طلب نہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل پوری کابینہ جو ہے وہ لندن گئی ہے اور جہاں بات کرتا ہے نئے انتخابات کی، تو کیا آپ نئے انتخابات کے حق میں ہیں یا نہیں؟ اور دوسری جانب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات جو ہے وہ نہیں ہونا چاہتے، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ کا اس میں موقف کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں، وہ یہ کہ ہمیں فری اینڈ فیئر اور فریش الیکشن چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ الیکشن کرانے سے پہلے اصلاحات چاہیے، چاہے وہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہوں یا وہ نیب کے حوالے سے ہوں۔ اب اس وقت تو نیب انتخابی ادارہ تھا، لیکن ہم اس کو انتخابی ادارہ نہیں بنانا چاہتے، تو اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ بات کہ فریش الیکشن کب ہونے چاہیے، ایک فاصلہ تو اس کا یہی ہے کہ ہم اصلاحات کی طرف جائیں۔ دوسرا یہ کہ اب جب پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی آ گئی ہے تو اب ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پچھلی حکومت کے اتحادی تھے اور اپنے اتحاد چھوڑ کر اب وہ حکومت میں پہلے اپوزیشن میں آئے اور پھر حکومت کا حصہ ہے، تو ہمارے جتنی بھی آج تک فیصلے ہوئے ہیں وہ مشاورت سے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حرف نہ لو، لیکن جب سب نے کہا کہ نہیں لینا چاہیے تو ہم سب دوستوں کے ساتھ تھے۔ اگر ہم نے کہا کہ عدم اعتماد کی بجائے ہمیں تحریک کی بنیاد پر تبدیلی لانی چاہیے تو ہماری رائے تھی، لیکن جب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے حالات مناسب ہیں اور ہم اس کی طرف کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنے ہیں۔ اب بھی آئندہ کے انتخاب کب ہوں گے اس کا بھی فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا۔ تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ملک میں فوج کا ادارہ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے اور فوج کی قیادت بھی۔ جب تک آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ نے بھی تقریباً اسی طرح فوج کے اوپر تنقید کی، اب جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی، تو اس سے بے توقیری کی ذمہ دار وہ ادارہ ہے، یہ سیاسی قیادت ہے۔ آپ ہماری کسی تقریر میں یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ میرے جلسے میں کسی نے فوج کو گالی دی ہو، جنہوں نے دہشت گردی ہے اس کی پیچھے ورتی ہے، بھائیوں کو گالی دی ہو، ایسی بات ہم نے تنقید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جانبداری ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھی، لہذا آج جو مناظر ہمیں سامنے ملے ہیں، آپ نے کبھی نیوٹرل کو جانور کہا، آپ نے کبھی دہشت گردی کے پیچھے ورزی کا نعرہ لگایا، آپ کے کارکنوں نے کیا کچھ نہیں کہا، آپ نے سپہ سالار کو میر جعفر کہا، یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے قبل کسی کو ادارے یا ادارے کی قیادت کے حوالے سے توحید کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اتحادی جماعتوں کے سارے رہنما اس بات سے متفق ہو گئے کہ عمران خان کو ہٹانا چاہیے۔ آپ لوگوں نے میٹنگ کی، آپ نے ڈسکس کیا ہوگا کہ جب یہ ہٹ جائے گا تو وہ جو نئی حکومت بنے گی اس میں شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا، کس کو کیا عہدے ملیں گے۔ جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بڑی منافع ادارہ دلا دی تو شیئرنگ فارمولے میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کو صدر مملکت کا عہدہ ملے گا یا اب آپ اس سے دستبردار ہو گئے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو واپس نہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بیڑا غرق کر دے گا، 3.5 سال میں کر دیا، مزید اور کر دے گا۔ تو جمہوریت میں تو عوام کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انتخاب منتخب کرے اپنی حکومت کو۔ اگر عوام عمران خان کو ووٹ دیتی ہے اور وہ آتا ہے تو کیا آپ پھر ایک لانگ مارچ کریں گے اس کے خلاف؟ دیکھیے، جو شہری کے حوالے سے بات آپ نے کی ہے اس کے نمائندے ایوان میں اور حکومت میں موجود ہیں اور اس پر قانون سازی پہ اتفاق بھی ہوا ہے، لہٰذا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اس کو مزید سوال کی جائے نہ
جہاں تک بات ہے عوام سے بات کرنے کی، تو ہم عوام سے بات کر رہے ہیں نا، تو عوام کو سمجھانا، عوام کو اس کے عواقب سے سمجھانا، تو پھر تو دوبارہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ تو ہمارا حق ہے۔ اور جمہوریت اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اس سے اتفاق کرنے کا نام نہیں ہے، مطلب پھر اپوزیشن کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپوزیشن کا تصور ہی اسی بات پر ہے کہ اکثریت کا فیصلہ تسلیم ہے، لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اسے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنی بات جمہوری اصول کی بنیاد پر اور جمہوری افطار کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی شورا ہے وہ فیصلے کرتی ہے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جس طرح باقی ممبروں کو منسٹری لینے کا حق ہے، قصر صاحب کو بھی حق ہے اس چیز پہ کہ وہ مولانا صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ کسی چیز کے لیے اہل نہیں ہوں گے، یہ زیادتی ہوگی، یہ جمعیت علماء اسلام کا مولانا صاحب ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ منافع بخش نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ ثابت کر کے دکھائیں گے، یہ ثابت کر کے دکھائیں گے۔ مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کے پی کے پہلے مرحلے میں آپ لوگوں کو بڑی کامیابی ملی تھی، خصوصاً جمعیت علماء اسلام کو، لیکن دوسرے مرحلے میں وہ کامیابی نظر نہ آئی جو پہلے مرحلے میں آئی تھی۔ پہلے مرحلے کی کامیابی پر آپ لوگوں نے خوب جشن منایا تھا کہ کے پی سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہوا، لیکن دوسرے مرحلے میں ان لوگوں نے کب دیکھ کیا، اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہو تو، اور ضمن انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کی جو ایم ایل اے کا انتقال ہوا تھا ان کی حکومت کے خاتمے کے باوجود بھی کے پی سے ان لوگوں نے وہ سیٹ نکالی، اس پہ آپ ان کی کیا رائے ہے؟ وہاں ابھی ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اگلے مرحلے پر جو انہوں نے پیسہ چھونکا ہے، جس طرح چھونکا ہے پیسہ انہوں نے، اور پھر بلدیاتی الیکشن میں میں تو حیران ہوں اس بات پر، مجھے تو اپنے علاقے کا پتہ ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے 1.18 کروڑ کا فنڈ الیکشن کے دنوں میں دیا جاتا ہے اور امیدوار بھی 50 ارب خرچ کر دیتا ہے، تو ایک تحصیل کے اندر 2.5 ارب روپے ایک کینڈیڈیٹ خرچ کر سکتا ہو، تو آپ بتائیں کہ پھر 2-3 ہزار کے ووٹ کا خرچ جو ہے اس کا آپ کو اندازہ لگائیں کیسے مینیج کرے گا۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے لال مارچ کی کال کی ہے، 30 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 30 مئی تک اگر یہ حکومت نہیں گئی تو ہم جو ہے وہ اس کو بھگائیں گے، اور خانہ جنگی کا بھی انہوں نے کہا کہ خانہ جنگی ہوگی۔ دیکھیے کوئی خانہ جنگی نہیں ہوگی، میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مردہ لاش کے اوپر اپنوں کو رونے کا حق حاصل ہے، وہ ہم حق دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ان کے میت کے اوپر کھڑے ہو کر، اور 1 کروڑ لوگ بھی جمع ہو جائیں ان کے میت کے اوپر تو ان کو زندہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، یہ سب کام ہمارے اپنے ہاتھ کے جو دائیں ہاتھ کے کھیل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا منظر اسمی میرا نام ہے، آپ سے سوال یہ کل مجھے سابق صدر آصف علی زرداری سے سوال کرنا تھا، میں ادھر بیٹھا ہوں، آصف علی زرداری صاحب سے کرنا تھا، موقع نہیں ملا، تو یہ سوال آپ اسی لیول کے آپ لیڈر ہیں، یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ امریکہ مخالف بیانیاں لے کے چل رہے ہیں، کپتان جو ہے امریکہ مخالف بیانیاں یہاں بڑا مشہور ہوتا ہے، گو امریکہ گو کی تحریک بھی چلی، بعد میں چلاؤ چلو امریکہ چلو کی تحریک کی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے پی ڈی ایم جو ہے امریکہ کے ڈبل گیم کا شکار بن گئی ہو؟ پتہ چلا ہے جو امریکہ مخالف باتیں کر رہے ہیں وہ امریکہ کے آدمی نکلے۔ ایک سوال یہ ہو گیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے صدر بننے میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ میرے سوال کا پہلا کسی کا جواب تو آپ نے دے دیا ہے کہ میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے کاز، ہم کہیں گے تو کاز ہوگا، اگر وہ کہیں گے تو کارڈ ہوگا، کاز اور کارڈ کا فرق سمجھنا چاہیے، اور صدر کا جہاں تک بات کا مسئلہ ہے، ایک منصب ہے، آئینی منصب ہے، اس کا اپنا مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ میری پارٹی کی ابھی تک تو کیا نہیں ہے، آپ کی میڈیا میں خبریں سن رہی ہے، کسی نے انفراد میں کوئی بات کہی تھی، ایسی کسی فورم پر طے شدہ بات نہیں ہے اس وقت تک، وہ جو طے ہوگی تو اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں، لیکن اس وقت تک تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ کون ہے تو بیٹھا ہوا رکاوٹ ہے۔ اچھا مولانا صاحب میرا سوال وہی ہے جو کل مجھے ایک اور شخصیت سے بھی کیا تھا، کیا سیاسی جماعتیں مولانا صاحب اس طرف کیا سیاسی جماعتیں
इस पॉइंट पर मुत्तफिक हो सकती हैं, बैठ सकती हैं कि जो अस्करी इदारे हैं उसमें से पॉलिटिकल विंग्स ख़त्म की जाए, ताकि आइंदा किसी भी हुकूमत को ना तो डिक्टेशन दी जा सके और ना ही इस तरह जैसे आप सिलेक्टेड कहते रहे, इस तरह के सिलेक्टेड हुक्मरान आते रहे। मेरे ख्याल में जो तफसीली बयान दे चुका हूँ आपको, वो उसका खुलासा यही बात है जो आपने बताई है। हम यही चाहते हैं कि कोई इदारा जो अपने सिपाही को भर्ती करने के बाद या किसी एक नौजवान के कमीशन हो जाने के बाद पहला हर्फ वो यही उठाते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उसी पे कायम रहना चाहिए और उसी से इदारों को वक़ार और एहतराम बनता है। अच्छा मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि मुल्क में ये भी बहस चल रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए या ना आए, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा सवाल, आपकी पार्टी के जो नाराज़ लोग हैं इलेक्शन में, क्या आप उनको एग्री कर लेंगे कि वो आपके साथ वापस आ जाए? जहाँ तक है मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात, तो ज़ाहिर है वो जिस ग्राउंड पे गए हैं उन्होंने उसी ग्राउंड पे ही वापस आना है और उसका फैसला मैंने नहीं करना, उन्हीं लोगों ने करना है जिन्होंने उस वक्त उनके जाने के लिए फैसला किया था। बाकी रहा वो कब आते हैं, जब वो चाहें, उनका मुल्क है, उनका वतन है, 3 दफ़ा मुल्क वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो ये फैसला तो उन्होंने करना है या उन लोगों ने करना है जिन्होंने जिस ग्राउंड को उनको जाने की इजाज़त दी है। लेकिन ताहम जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो कुछ कानूनी तकाज़े ऐसे हैं कि इसके आने से पहले पूरे करने पड़ेंगे, ये बात को होना पड़ेगा। दूसरा क्या हिस्सा था आपका? हाँ, नाराज़ तो हमारे यहाँ कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम ही है कि जिसके अंदर के सफ़ों में आप किसी पर नाराज़ की उंगली नहीं रख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफ़ों में वहदत है। अगर आपका उन लोगों की तरफ इशारा है तो फिर मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, हमारी बात है।